जनाब सैयद फारूक हसन नकवी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किस सूबे से है? मेरा ताल्लुक पाकिस्तान बनने से पहले भी और अब भी सूबा पंजाब से है। सर, आपकी इब्तदाई तालीम के बारे में जो आगाह करें। ओरिजिनली हमारा जो था ज़िला जलंधर था और जलंधर में एक तहसील नकोदर वहाँ हमारा गाँव था, लेकिन मेरी पैदाइश जो है वो फिरोजपुर की है। तो मेरी इब्तदाई तालीम फिरोजपुर में शुरू हुई। क्लास 6 तक मैं फिरोजपुर में पढ़ा। पार्टीशन के बाद जब माइग्रेशन हुई तो हम फिरोजपुर से पहले कसूर आए, कसूर से फिर मुल्तान आके सेटल हो गए। ठीक है। वालिद साहब मरहूम रेलवे में मुलाजिम थे, उनकी ट्रांसफ़र मुल्तान कर दी गई थी, इसलिए हम मुल्तान में जाके सेटल हो गए। उसके बाद मैट्रिक तक गवर्नमेंट स्कूल मुल्तान, FSC एमर्सन कॉलेज मुल्तान, उसके बाद BSc लाहौर से की मैंने, यासीन कॉलेज से। यूनिवर्सिटी क्लासेस थी हमारे 3 कॉलेज की। उसके बाद मसला आ गया कि आगे क्या किया जाए। वालिद साहब मरहूम हमारे नहायत ही ऑनेस्ट, नहायत, मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसी मिसालें बहुत कम होंगी। जी बेशक। और इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ। हम 19 अगस्त 1947 को फिरोजपुर से निकले और 24 अगस्त 47 को हम मुल्तान आ गए। फिरोजपुर में हम किराए के मकान में थे और हमारे घर जब से हमने होश संभाली है, डॉन अखबार आया करता था। जी बिल्कुल। तो वालिद साहब ने पहला काम ये किया कि जो हॉकर था फिरोजपुर में, उसका नाम था आया राम। उस आया राम को 19 दिन के अखबार का बिल मनी ऑर्डर करा दिया। उस वक्त मनी ऑर्डर जारी। जी बिल्कुल। जिस मकान में रहते थे उसका 19 दिन का किराया उस माल के मकान को ढूंढ के खाने वाल पहुँचाया गया। सो इसलिए वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा जॉब न करूं जिसमें गलत पैसे का इस्तेमाल हो। तो उन्होंने यही मुझे कहा कि बेटे, पहले मैंने BSc इसलिए की थी कि डॉक्टरी दाखिला मिलेगा, वो ना मिला तो वालिद साहब ने कहा ला कर दो। जब ला का ख्याल आया तो उस वक़्त दाखिले लॉ कॉलेज लाहौर में ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने एक लेटर लिखा पेशावर लॉ कॉलेज में, एक लेटर लिखा SM लॉ कॉलेज कराची में, तो मुझे प्रॉस्पेक्ट्स मिली। लॉ कॉलेज पेशावर से मुझे लेटर आ गया कि इंटरव्यू के लिए आए। पेशावर चला गया, वहाँ दाखिला भी हो गया। 1 साल मैंने वहाँ पहला साल जो था लॉ का वो पेशावर लॉ कॉलेज से पढ़ा। उसके बाद अगले साल के लिए मेरे बड़े भाई जो थे वो मुलाजिमत कर रहे थे मुल्तान में। उन्होंने कहा मैंने भी लॉ करना है, चलें दोनों कराची चलते हैं। फिर मैं कराची SM लॉ कॉलेज में दाखिला मिल गया। 1 साल कराची से मैंने 59 में मैंने लॉ कर लिया। सर, आप जैसा कि पूरे पाकिस्तान में तालीम हासिल की है, तालीम के सिलसिले में आप पूरे पाकिस्तान घूमे हैं, तो माजी और आज के मेयार तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? आजकल तो क्योंकि मैं जो जिन बच्चों को देखता हूँ उनमें एथिक्स का मयार बहुत लो है। पेशावर में लॉ कॉलेज में बहुत अच्छा था, पेशावर लॉ कॉलेज, और एथिक्स भी बहुत थी। जहाँ लोग अक्सर मजहबी ज़्यादा होते हैं और ये बात बहुत हद तक ठीक है। वहाँ मैं
ڈبیٹ میں بھی حصہ لیتا رہا ہوں، دوسرے کاموں میں بھی حصہ لیتا رہا ہوں، لیکن بڑے اچھے لوگ تھے پشاور کے اسٹوڈنٹس بھی اور لوگ بھی. کبھی مجھے ایڈورس ذہن کے لوگ نظر نہیں آئے. سر آپ کو شعبہ قانون کی طرف آنے کا خیال کیسے آیا؟ میں نے پہلے بتایا نا کہ کیونکہ پہلا خیال تھا ڈاکٹر بننے کا، وہاں داخلہ نہ ملا. سر کیریئر کے اس زمن میں کن شخصیات نے آپ کی رہنمائی فرمائی؟ کون کون سے استاد گزرے؟ نہیں، کیریئر کو سلیکٹ کرنے میں صرف والد صاحب مجھے کہا تھا کہ چلو لا کر لو، کیونکہ ڈاکٹری بھی ایک انڈیپینڈنٹ ہے، جی. وہ آپ کو نہیں ملا داخلہ، لا کر لو، جاب نہیں کرنی. سر سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کا سفر آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ سول کورٹ میں نے پہلے اسٹارٹ وکالت ملتان میں کی تھی جی. 1959 اور 63 میں میں لاہور آ گیا. سو زیادہ جو کام وہ لاہور آ کے کیا. لاہور میں سول کورٹ میں بہت کام کیا. میں لاہور کارپوریشن کا ایڈیشنل ایڈوائزر بھی رہا ہوں 5-6 سال. پھر میں کچھ ایک آدمی تھوڑا سا کام کیا. پھر فیصل آباد ضلع کونسل کا بہت کام کیا میں نے. سو سول سائڈ پہ خاصا ٹائم گزارا میں نے. لیکن اس کے بعد میرے ایک دوست مہربان بہت نیک انسان چودھری حبیب الرحمان تھے، فیصل آباد کے صدر رہے ہیں وہاں کے. ان سے ملاقات ہوئی. ایک لا کالج کے پرنسپل ریٹائر تھے ڈاکٹر ایم اے منان، ان کے وہ کلاس فیلو تھے. انہوں نے پھر مجھے کام بھیجنا شروع کیا اور کام زیادہ ہائی کورٹ کا. اس لیے میں آہستہ آہستہ ہائی کورٹ شفٹ ہو گیا. سول کورٹ کا کام مکمل چھوڑ دیا. اب 70s میں 70s کے آخر میں میں بس لاہور ہائی کورٹ میں کرتا رہا. اور 69 میں میں سپریم کورٹ کا ایڈوکیٹ ہو گیا. سپریم کورٹ کا خاصا کیا میں نے. اسلام آباد بہت دیا. جب پشاور روڈ پہ تھی تب بھی جاتا رہا ہوں. سو سپریم کورٹ بھی کام کافی کیا ماشاء اللہ. سر سب سے زیادہ آپ کے پاس کیسز کے مقدمات کی آتے ہیں؟ کام تو زیادہ میرے پاس سول کا آیا، لیکن مجھے کرمنل بھی بہت پسند تھا اور مجھے کرمنل کیس کر کے مزہ آتا تھا. اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے کیسز کرمنل کیے، بہت سے ایکوٹل کی. لیکن کوئی تھوڑی سی پریکنگ ہوتی تھی ضمیر پہ کہ بعض اوقات میں پتہ لگ جاتا تھا کہ آدمی غلط ہے جس نے یہ کام کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سپورٹ کرنا پڑتا تھا، اس کا کیس کرنا پڑتا تھا. تو یہ بات بڑی مجھے. سر وکلا کا کردار اپنے کلائنٹ کے ساتھ. سوال یہ ہے کہ وکلا اپنے کلائنٹ کے مسائل کے حل کے سلسلے میں سماعت کے دوران، سماعت کے وقت انصاف کے کٹہرے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ وکلا تو اپنے صرف کلائنٹ کی انٹرسٹ دیکھتے ہیں. پتہ بھی ہوتا ہے اس کا کام غلط ہے. دیکھیں نا، دو پارٹیز ہوتی ہیں اور ایک پارٹی غلط ہوتی ہے، ایک صحیح ہوتی ہے. دونوں صحیح نہیں ہوتے. ریئر کیس ہے کہ دونوں خود کو صحیح سمجھیں پھر عدالت فیصلہ کر دیں. لیکن عام طور پہ ایک پارٹی غاصب ہوتی ہے، دوسری حقدار ہوتی ہے. اور جو حقدار ہیں ان کو حق ملنا چاہیے، لیکن غاصب پارٹی کا وکیل بھی اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ حقدار کو حق نہ ملے. سر آپ ممتاز قانون دان ہیں، ماشاء اللہ تجربے کار ہیں. ماضی اور آج کی عدالتوں کی کارکردگی، جج صاحبان کے فیصلوں اور فرمان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، اس کا ذمہ دار ہم وکیل بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، کہ
جب میں لاہور میں آیا تھا 1963 میں، تو عدالتوں کا حال تھا کہ 8-10 کیس لگتے تھے جی ہائی کورٹ میں، اور جو کیس لگتا تھا بڑا ریئر مسئلہ ٹائم ہوگا جب وہ تاریخ مل جاتی ہو، جی کیس لگا ہوا ہے تو بحث ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا، جی اور وہیں لگا لیتے تھے، لکھوا دیتے تھے اسٹینو کو، کیس ختم ہو جاتے تھے۔ جی جی بالکل اور اگر کوئی وکیل نہیں بیٹھا تو ریڈر عدالت کا جو ہوتا تھا وہ چپراسی کو بھیجتا تھا، بعد میں جا کے دیکھیں وکیل صاحب آئے ان کو کہیں آ جائے، کوئی کیس عدم پیروی میں خارج نہیں کرتے تھے۔ جی جی تو آج کل یہ حال ہے کہ کیس لگتے ہیں، کوئی بعض اوقات 60 کیس 70 کیس لگے ہوئے ہیں، جی تو ان کیسز کو نپٹانا جج کے بس کی بات نہیں ہے۔ عدالتوں میں رش اتنا ہوتا ہے کہ چیئر نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے وکیلوں کو، تو ان حالات میں کس کو بلیم کیا جائے؟ جی اب میرے کیس لگے ہوئے ہیں، کوئی 2011 کا ہے، کوئی 2013 کا ہے، جی یہ 15 سال 12 سال کیس اس کا سر ہم آگے چلیں گے۔ سر ایسی ماضی کی کون سی غلطیاں ہیں جس میں چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کہ عدالتوں میں ماضی کی غلطیاں تسلیم کرنا ضروری ہے؟ بس ماضی کی غلطی میں ایک خود بتاؤں، اس میں ججز کی سلیکشن میں بھی غلطی ہیں، جی وکلا کی ٹریننگ میں غلطیاں ہیں، لاء کالج میں ایتھکس پہ لیکچر ہونے چاہیے، جی اور وکلا جب آ جاتے ہیں پریکٹس میں یہاں بھی ان کے ریفریشر کورس ہونے چاہیے، اور توجہ زیادہ اس پہ دینی چاہیے کہ لوگوں کو ان کا حق ملے۔ سر پاکستان کی عدالتوں میں تقریباً 25 لاکھ سے زائد کیسز التوا کا شکار، کلائنٹ پریشان، انصاف سے محروم، ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار سارے ہی ہیں، سیاستدان زیادہ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے قانون اچھے نہیں بنائے، جی قانون کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہوتا رہا ہے۔ قانون اب دیکھیں، ہمارے خلفاء راشدین کا زمانہ دیکھیں، ان کے بعد کا زمانہ دیکھیں، کیس آتے تھے فیصلے ہو جاتے تھے۔ اب یہ کیس دائر کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وکلا ہمارے وہ بھی بہت ذمہ دار ہیں۔ بعض وکلا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر آپ نے کیس لمبا کرنا ہے اس وکیل کے پاس چلے جائیں، وہ کیس کو لمبا کر دے گا، آپ آرام سے کر بیٹھے۔ یہ ٹرینڈ بھی بہت عام چل رہا ہے، اور وکلا انصاف کے لیے نہیں کرتے، صرف سائل کی جیت کے لیے کرتے ہیں۔ سر عدالتوں میں جج صاحبان کی کمی، حال ہی میں سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا، اندرونی کہانی کیا ہے سر؟ اندرونی کہانی میں تو نہیں جانتا، جیسے اندرون والے جانتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ججز سلیکشن اگر اچھی ہو، ان لوگوں کے لائے جائے جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں، جی فیوریٹزم نہ ہو، اور وکلا میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم نے کیس صرف جیتنا نہیں انصاف دلانا ہے، تو پھر بہت فرق پڑتا ہے۔ سر آپ کے خیال میں عدالتوں میں ٹرائل آئین کے بنیادی اصول کے مطابق ہوتے ہیں؟ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن رش اور ورک کی وجہ سے طوالت بہت تھوڑی پڑ جاتی ہے، اور ڈیلے ڈیفیٹ سیکورٹی وہ کام سارا غلط ہو جاتا ہے۔ سر ملزمان کو سزائیں اسلامی اصولوں کے مطابق دی جاتی ہیں؟ اب وہی بات آ گئی جس میں کہہ رہا تھا کہ قانون پہلے تو اسلامی قانون بننا چاہیے نا، اسلامی قانون ہمارا پورا نہیں بنا، نہ اسلام کے مطابق سزائیں رکھی،